बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज JIT ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है और उसमें जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, डेडलाइन दे दी गई है 10 जुलाई की, जो कि इससे पहले 7 को ख़त्म होनी थी, लेकिन 3 दिन ज़ाहिर है कि बीच में ईद की छुट्टियां भी हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है, जिसमें कि हतमी तहकीकाती रिपोर्ट दी जाएगी। आज जो कॉन्वर्सेशन या रिमार्क्स जो हुए या जो मुकालमा हुआ, उसमें कुछ दिलचस्प बातें थी। मसलन ये कि JIT के जो सरबराह हैं उनको कहा गया कि FBR की तरफ जो रिकॉर्ड आपको दिया जाना था वो आपको दस्तयाब हुआ है कि नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि वो दस्तयाब जो वो मांग रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा, लेकिन SCCP ने जो कहा था वो रिकॉर्ड फ्राहम हो गया है। बहरहाल ये उन्होंने कहा कि JIT की जो तैयार करदा रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी, लेकिन वाजिद ज़िया साहब को ये भी कहा गया कि वो जो तहकीकाती रिपोर्ट है अगर उसके अंदर कहीं पे ताउन नहीं होता तो आप हमें ज़रूर बताएं, उसके असरात मुरतब होंगे। ये जो आज मुकालमा हुआ है इसमें ये कहा गया कि जो रिकॉर्ड जो तस्वीर लीक हुई थी उसका क्यों नहीं डेटा आप दे रहे। JIT के सरबराह को कहा गया, जिसमें उन्होंने कहा भी कि हम उसको फराहम कर देंगे। उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप वो तस्वीर जो है वो शाया उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो शाया कर दें। ये कहानी अपनी जगह, लेकिन FBR, FIA और जो IB है उसके सरबराहान के ऊपर भी सवाल उठाया गया कि वो कायम मकाम हैं और वो एक्टिंग चीफ्स हैं जो कि काम करें, जिस पे कोर्ट ने एक रिमार्क दिया जिसमें उन्होंने कहा कि दे आर एक्टिंग वेल। इसको ज़ुमानी लफ्ज़ों में लिया गया है और जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इस बात का मतलब बहुत यानी ज़ुमानी अंदाज में कोर्ट ने ये मतलब लिया है। सवाल ये उठाया जा सकता है कि ये जो 3 इदारे हैं, इन समेत बहुत से इदारे जो है इस वक्त कायम मकाम के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो अहम इदारे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड भी देना है वो क्यों अभी तक कायम मकाम के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो रिपोर्ट दस्तक आनी है, क्या ऐसा लगता है कि ये अगर रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया जाता तो 10 तारीख तक कमेटी इस काबिल होगी कि वो अपनी रिपोर्ट जमा करवाए। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से बार बार जो उनके लोग हैं वो ये बात उठा रहे हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, अदालत उनके हवाले से बात नहीं कर पा रही, और ये इल्ज़ाम जो है वो अदालत के अलावा JIT के ऊपर भी लगाया जा रहा है, जिससे कि ऐसे लग रहा है कि हुकूमती कैंप्स में काफ़ी बदएतमादी और जो एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है इदारों के हवाले से भी और JIT के हवाले से ख़ास करके। कल जावेद हाशमी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि शरीफ खानदान का एहतसाब किया जाए, इंतकाम उनसे ना लिया जाए। इसके ऊपर भी बात हो रही है और ऐसे लगता है कि अब टकराव के मूड में पूरी तरह हुकूमत आ चुकी है। सवाल वहीं का वही है, 10 तारीख के बाद क्या होगा और 10 से पहले तहकीकात कैसे मुकम्मल होंगी। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब उमर चीमा साहब द न्यूज़ के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं। पनामा की लीक्स जो है उसने इनको बहुत बड़ा मजीद बड़ा रिपोर्टर बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उमर। जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब वफाकी वजीर हैं तिजारत के और एक जाना माना नाम है, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक है, इसलिए भी हम कह रहे हैं कि हसन अली वहाँ से हैं, तो इसलिए सबको पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि आप लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है। लेकिन उमर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि ये जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आपको लगता है कि ये 10 तारीख तक डेडलाइन जो है ये मुकम्मल हो जाएगी तहकीकाती टीम की? देखें, जहाँ तक डेडलाइन का ताल्लुक है और उसको अगर हम मशरूत करें कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो 10 तारीख तक JIT अपनी रिपोर्ट पेश करे और वो इतनी प्रॉमिसिंग हो कि अदालत को लगे कि ये जिन रस्तों पे चल रहे हैं या जिस डायरेक्शन में हैं और जिस हद तक ये पहुँच चुके हैं, अगर ये मज़ीद टाइम मांगते हैं तो ये किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल उसमें टाइम दिया जा सकता है। इनफैक्ट ये है कि 2 माह का, अगर आप देखें ना, जो पहले भी कोई कमीशन बनते आए हैं वो इनिशियली इतना ही टाइम दिया जाता है, 2 माह का दे दिया जाता है। आज भी उन्होंने कहा लेकिन आप मुकर्रर वक्त में अपना काम कंप्लीट करें, इससे ज्यादा यही है नहीं कि प्रेशर तो उन पे डालेंगे ना कि भाई काम करें। बाकी जो करने वाले हैं उनको भी आइडिया है, वो कोई उनको बताते भी होंगे कि हम इतना काम कर चुके हैं। वैसे तो आपको पता है कि जब इस केस पे फैसला महफूज हुआ था तो तकरीबन फैसला
لکھتے ہوئے بھی کوئی دو ماہ کا کوئی ٹائم لگ گیا تھا. تو یہ تو انہوں نے فائنڈنگز تیار کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی بنیاد پہ کہ جو انہوں نے کام کیا ہے, اگر یہ عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ جتنی فائنڈنگز کی یا جس نتائج تک پہنچنے کی یا جن سوالوں کے جواب ہمیں چاہیے تھے, جو درکار تھے, وہ ابھی تک پورے ہو گئے ہیں, گو کہ مزید تحقیق بھی کی جا سکتی ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو مطلوبہ نتائج حاصل ہو گئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جی کہ جو انہوں نے خود ان کے مطلوبہ ظاہر ہے وہ تحقیقات کرے تو اس کے حساب سے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مزید کوئی ضرورت ہے تو ان کو ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں. پہلے بھی ایکسٹینشن ملتی آئی ہیں. اچھا اسد صاحب, یہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ایف بی آر, ایف آئی اے اور آئی بی خاص کر کے اس کے حوالے سے, اور آئی بی چیف کے حوالے سے تو کورٹ نے بہت سے ریمارکس دیے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران, یہ مکمل کرنے میں تحقیقات کو تعاون کریں گے بھرپور طریقے سے؟ آج جو انہوں نے جے آئی ٹی نے بتایا جی, جو جواب وہاں پہ دیا ہے, انہوں نے کہا جو سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے ہم نے مانگی تھی معلومات وہ مل گئی ہیں, لیکن کچھ اس میں سے ابھی باقی ہے, لیکن انہوں نے دی بھی ہیں. ایف بی آر سے انہوں نے کہا, انہوں نے تو ٹکا سے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں دے سکتے, اس لیے کہ آپ کے پاس کبھی بھی جمع نہیں کرائی گئی تھی یا ریکارڈ ضائع ہو گیا, کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ صرف ایک ون لائنر جواب دیتے ہیں, وہ آگے جواب دینے کو تیار نہیں, ریکارڈ ناٹ اویلیبل. سو ایف بی آر سے تو انفارمیشن مل نہیں رہی ہے. مجھے جہاں تک بتایا گیا ہے جو کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوئی تھیں, اس میں جے آئی ٹی نے شاید یہی اندیا دیا ہے کہ وہ رپورٹ مکمل کر لیں گے جولائی 10 تک. لیکن اس میں ذرا سا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں, جس وقت کیس کی سماعت مکمل ہوئی اور فیصلہ لکھا گیا تو اس میں جے آئی ٹی کی فارمیشن کے اندر کچھ سوالات لکھے گئے تھے, 13 سوالات لکھے گئے, اور وہ سوال جو ہیں تمام ڈائریکٹڈ تھے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کے جو ساتھ والے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان سے سوال پوچھے جانے تھے. یعنی جو انفارمیشن چاہیے اب وہ ہے جو میاں صاحب کو اپنے دفاع کے لیے پیش کرنی ہے. درست بات. اگر کوئی اس میں کمی ہوتی کہ جنہوں نے الزام لگایا تھا, یہ جو پٹیشنر وہاں پہ لے کے گئے تھے کورٹ کے اندر پٹیشن, تو ان کو بھی بلایا جاتا, ان سے بھی کچھ پوچھا جاتا, ان سے کوئی سوال پوچھا ہی نہیں گیا, سوال ان سے پوچھے گئے تھے. تو اب ایک عام فہم تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جواب اب میاں صاحب نے دینے, اور اگر میاں صاحب یا ان کی فیملی جواب نہیں دے رہے ہیں تو لیکن اب تو یہ تو دیکھیں تکنیکی بنیادوں کے اوپر بھی اب یہ شواہد کے اوپر بات آ گئی ہے. اگر ریکارڈ دستیاب نہیں ہے تو کس طرح سے یہ تحقیقاتی کام کیسے ہوگا؟ جواب کس کے پاس دستیاب نہیں ہے؟ پہلی بات تو ریسپونڈنٹ میاں صاحب ہیں, ایف بی آر بھی نہیں ہے, ایف بی آر سے تو کوریبوریٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا, آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار فائنانس منسٹر, ان کے نیچے کی ایف بی آر, وہ میاں صاحب کی مرضی کے خلاف بغاوت کر کے ریکارڈ نہیں دے رہی. عام فہم کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے نا. ظاہر ہے اگر وہ ادارے جہاں پر دوسرے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن, حجازی صاحب, ڈار صاحب کے پرانے جوانی کے دوست, ان کے اپوائنٹ کیے ہوئے, تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو خود براہ راست میاں صاحب کے یا کیبنٹ منسٹر کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے تعاون, تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی کو جو نیوٹرل ہے اس کو کیا لگے گا کہ یہ میاں صاحب کا دفاع کرنے کے لیے کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا ہے؟ یا مطلب وہی جو آپ لوگ کا پرانا مطالبہ بھی ہے کہ اگر پرائم منسٹر وہاں پہ ہیں تو ان کے نیچے ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے کام کریں گے اور کس طرح سے ریکارڈ. لیکن ابھی تک تو جو جے آئی ٹی کام کر رہی ہے اس نے کہیں پہ یہ تاثر نہیں دیا کہ حکومت ان کو کوئی فورس کر رہی ہے یا کہیں پہ. آپ نے ان کی رپورٹ ہی نہیں پڑھی؟ نہیں, وہ رپورٹ تو پڑھی, تحریری رپورٹ لکھ دی, وہ تو پڑھی, وہ تو آج بھی عدالت نے کہا کہ نہیں تعاون ہوگا. سسٹمیٹکلی obstruction of justice کی جا رہی ہے, ریکارڈز میں ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے, ریکارڈ دیے نہیں جا رہے, ہر ممکن حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ سچائی تک نہ پہنچ سکے. یہ کیوں ہو رہا ہے خرم صاحب؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے. آج عدالت نے کہا ہے یہ بات کہ آپ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹانگیں مت اڑائیں اپنے اس کے اوپر, اسی طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ آپ یہ کام مت روکیں, آپ مستقل جو ہے وہ کام روک رہے ہیں, اس کا ہرڈل پیدا کر رہے ہیں, اور کہا کہ مسٹر اٹارنی جنرل ایسے کام نہیں چلے گا. تو کیوں گورنمنٹ ہرڈلز پیدا کر رہی ہے؟ نہیں, پہلے تو اگر ہرڈل پیدا کرنی ہوتی تو پرائم منسٹر کے بچے جو ہیں ایک 5 دفعہ ایک 2 دفعہ پیش نہ ہوتے. اگر ہرڈل پیدا کرنی ہوتی تو پرائم منسٹر خود بھی اور ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب وہ پیش نہ ہوتے. اور جس جے آئی ٹی کی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں, دیکھیں نا, اس میں 110 صفحے تو میڈیا مانیٹرنگ کے ہیں نا. اب ہم اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ کیا جے آئی ٹی نے چند دنوں میں اتنا ایک بڑا سیل بنا لیا ہے
دیکھیں یہ کہنا کہ جواب نہیں دے رہے، ہمارا جو قیاس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، اور ہماری امید یہ ہے کہ جو بھی تفتیش اس وقت جی آئی ٹی کر رہی ہے اس کے نتیجے میں پھر کوئی فیصلہ آئے گا. فیصلہ تفتیش کا تعاقب نہیں کرے گا. It should not be a verdict in search of a trial. کہ بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے معاملے میں جب ریکارڈ اب پیش کر دیا گیا ہے، اب دیکھیں اب ٹیمپرنگ کی بات ہے، کس طرح ڈیٹرمن کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی پرانا ریکارڈ تھا جس کے ساتھ انہوں نے اس کو کمپیئر کیا اور کہا نہیں یہ ٹیمپر ہوا ہے؟ دیکھیے اچھا میں ایک یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ فیصلہ تفتیش کا تعاقب نہیں کرے گا، یس، یہ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش کی ضرورت ہی نہیں، جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یا جو فیصلہ آئے گا اس کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ تفتیش نہیں ہوگی. تو آپ کو یہ تاثر کیوں ہے کہ ایک پری مائنڈ سیٹ؟ دیکھیں نا جی، پری مائنڈ سیٹ اس لیے ہے، میں ایز اے سیڈ ایک تو میری استدعا ہوگی کہ جی آئی ٹی قابل احترام ہے لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ بنی ہے، ضرور بنی، خود کہتی ہے کہ یہ ہم نے بنائی اور ہم اس کے ان کا ایک سیپریٹ سٹیٹس ہے، ایک انویسٹیگیٹو باڈی ہے نا، ٹھیک ہے. اور ابھی تک تمام تر گفتگو ہم نے جو اس کے اوپر پچھلے 1.25 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے، یا کم از کم چلے میری جو ناک و سکل ہے اس میں یہ سمجھ گئے کہ وزیر اعظم کے اوپر ایگزیکٹ چارج کیا ہے، کیا الزام ہے جو وزیر اعظم کے اوپر لگایا گیا. مطلب ان کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں ہے، ان کے اوپر الزام نہیں. میں نہیں سمجھ پایا کہ ان کے اوپر کیا الزام. وہ جو میفیر اپارٹمنٹس ہیں ان کی آمدنی کے ذرائع پوچھنے ہیں جو کہ وزیر اعظم کے خاندان کے ساتھ وابستہ ہیں. وزیر اعظم کا بے شک اس میں نام نہیں. دیکھیں نا، ہم نے اگر ایک شخص کے اوپر جو پاکستان کا ایک منتخب اسمبلی کا رکن ہے اور ایک چیف ایگزیکٹو ہے، جب آپ نے کہنا یا تو مزہ آتا نا کہ کہتے جی آپ کے ایسٹس ہیں وہ ان میں آپ نے میفیر اپارٹمنٹس ڈکلیئر نہیں کیے اور یہ آپ کے ہیں اور یہ ایویڈنس ہوتی کہ میفیر اپارٹمنٹس ان کے ہیں، تو یہی تو ان کی استدعا ہے، کوئی ایویڈنس اثاثے چھپائے ہیں. کون سے اثاثے؟ یہی تو میں جاننا چاہتا جو جس کی اونرشپ ایک منٹ کے لیے بھی وزیر اعظم نواز شریف کی نہیں رہی، ان کے اوپر الزام ہے کہ جناب یہ عمر چیمہ سے پوچھوں، یہ آپ کے ہیں، یہ آپ کے ہیں. اور اب یہ پوری کہانی ہم بار بار سن چکے ہیں کہ جی اگر بچوں کے نام پہ ہے تو انہوں نے ہی دیا ہوگا. دیکھیں ان بچوں کا دادا محمد شریف مرحوم تھا جس کی قبر کا ٹرائل ہو چکا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اس کی قبر کا ٹرائل روزانہ ہو رہا ہے. اچھا یہ خرم صاحب، یہ جو سوال بالکل زیرو پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہو گئے آپ کے اس سوال کے اوپر، حالانکہ 1.25 سال سے یہ بات میخل بچے کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیس ہے کیا، معاملہ ہے کیا. عمر چیمہ کی سٹوری کے اندر بھی جو پاناما لیکس، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا جی، دیکھیں اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا نام ہے، لیکن جو ایکیوزیشن ڈرافٹ کرنی پڑتی ہے قانون پاکستان کے تحت. میری جو استدعا دیکھیں، اور ابھی بھی ہم کورٹ کے سامنے جا کر یہ استدعا کریں گے کہ عذرائے کرم اس بات کا فیصلہ کر دیں کہ کیا یہ انویسٹیگیشن اور جو کارروائی ہوئی ہے کیا یہ نیب لا کے تحت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی آپ اس کو چیلنج کریں گے اس کو اگر دیکھیں کورٹ آپ ابھی بھی چیلنج نہیں کر سکتے، کورٹ نے آگے کرنا ہے، کورٹ نے یہ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں کیونکہ اگر برڈن آف پروف ہم پر ڈالنا ہے تو نیب لا لانا پڑے گا بیچ میں، اور یہ ایویڈنس دینی پڑے گی کہ یہ محمد نواز شریف کے اثاثے ہیں جو انہوں نے چھپائے رکھے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں. میں جو بات میں بریک لے لوں، بریک میں اس کے بعد مجھے آپ اجازت دیں تاکہ میں کچھ گفتگو تھوڑی سی بڑی اہم بات ہے تاکہ اس جواب میں آپ بالکل اس کو شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ قانون تابع نہیں ہے، قانون پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مطابق کیسے یہ معاملہ حل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہر مقام کے اوپر اس کو چیلنج کر رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو 0 پوائنٹ پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے، وہ کیسے نہیں ہے اور قانون کہاں اجازت دیتا ہے تکنیکی پوائنٹ آف ویو سے اور کہاں نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمر، جو آپ خرم صاحب کی بات آپ نے سنی بریک سے پہلے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے، قانون کوئی موجود نہیں ہے جس میں کہ آپ کہیں کہ پرائم منسٹر نے اثاثے چھپائے، کیونکہ پرائم منسٹر کے تو اثاثے ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ پلی لی جا رہی ہے کہ ان کو نااہل کیا جائے. 62 جس طرح پروگرام شروع ہونے سے پہلے حسن کی بات ہو رہی تھی نا کہ حسن ایک جو ہے اس کی ایک اکمپلشمنٹ ہے، اچیومنٹ ہے، حسن علی کی، تو اس کے بعد منڈی بہاؤالدین والے کہہ رہے ہیں کہ ادھر کیا ہے
ٹھیک ہے, گجرانوالہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کیا ہے وہ گجرانوالہ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بھی گجرانوالے کے ہیں. میں بھی گجرانوالہ کا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو میاں نواز, مجھے تو یعنی کہ میں اس بات کو کئی دفعہ انجوائے بھی کرتا ہوں, لیکن خیر انجوائے کرنے والی بھی نہیں ہے, کہ یہ ایک کرائسس لائک سچویشن ہے شریف فیملی کے لیے. اور یہ بعض اوقات اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی یوم حساب ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس دن باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. تو ابھی ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ یعنی کہ جی اس کا پرائم منسٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بھئی. ان کی یہ ساری کنٹروورسی یہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ ان کے بچے ہیں, یہ اس رشتے کی بنیاد پر ہے, اس تعلق کی بنیاد پر ہے, ٹھیک ہے, کہ خاندان کے, اور وہ میاں شریف کے صاحبزادے ہیں, اور ان کے آگے حسین نواز صاحب جو اس میں ایک دوسری ہمیں ایک جسٹیفیکیشن ہے, ایک وضاحت آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ جی وہ تو دادے نے پوتے کو دیا. یہ بھی کوئی پہلی دفعہ کوئی ٹرانسفر آف پراپرٹی ہے کوئی انہیریٹنس میں, کہ جو ڈائریکٹ جو ہے وہ دادے سے پوتے کے پاس گئی, عام طور پہ والد کے ذریعے جاتی ہے. تو یہ تو منڈی بہاؤدین والا لنک لے کے آ رہے ہیں. نہیں مگر دیکھیں نا وہ, لیکن جو بھی ہے یعنی کہ لاء کے اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا چونکہ نام نہیں ہے اس لیے ہم کیسے یہ کہیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ اسد صاحب جی یہ بات بڑا زبردست سوال. جب میں اگر سمجھ میں آ گیا مجھے صحیح, تو خرم یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا نام نہیں براہ راست وہاں پر, اثاثے جو ہیں وہ میاں صاحب کے ہیں نہیں, تو میاں صاحب کے اوپر تو کیس ہی کوئی نہیں بنتا. ٹھیک, یہی کہہ رہے ہیں نا. اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے رسپونڈنٹ نمبر 1 بنا کے میاں محمد نواز شریف کو کیس سننا شروع کر دیا. پہلا بینچ کیس مکمل سنتے رہے نا, پہلا کیس میں کسی اور کے مائنڈ سیٹ کی بات کرنے والا ہوں, ابھی خفیہ مائنڈ سیٹ کی ابھی بات کرتا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں آپ, ٹھیک ہے. انہوں نے پہلا بینچ کیس نہیں ختم کر سکا, کئی ہفتے چلنے کے بعد نیا بینچ تشکیل دیا, وہ کئی ہفتے کیس سنتا رہا, پورا کیس سننے کے بعد 2 مہینے وہ فیصلہ رکھتے رہے. اب یہ یاد رکھیں یہ اس کیس کے بارے میں ہو رہا ہے جس میں میاں صاحب کا نام ہونا ہی نہیں چاہیے. اصولی طور پہ اگر ہم خرم کی بات کریں نام ہی نہیں ہونا چاہیے. ججمنٹ یہ آتی ہے, جو 2 جج کہتے ہیں جرم ثابت, ڈی نوٹیفائی, گھر بھیج دیں. 3 جج کہتے ہیں الزامات کے اندر وزن ہے, مزید تحقیقات کی ضرورت ہے. میاں محمد نواز شریف کو شہباز شریف صاحب اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلا رہے ہیں. میں دانیال عزیز وغیرہ کو تو چھوڑ دیں, شہباز شریف میاں نواز شریف کو مٹھائی کھلا رہے ہیں, خود تصویریں کھینچ کے سارے میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں. یہ ری ایکشن ہے اس کیس کے اوپر جس میں ان کا نام ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ خوشی کی انتہا بنتی ہے اس کیس میں جہاں کیا اس دن ان کو ایک انتہائی یا تو غصے کی یا غمزدہ ہو کے, لیکن اسد صاحب جے آئی ٹی پہ تو آپ کی جماعت نے بھی ریزرویشن شروع میں یہ ہو گیا نا مکمل. ہمارا اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کیس کے اوپر کہ ظاہر ہے میاں صاحب بھی یہ بات بہت پہلے کنسیڈ کر چکے ہیں کہ ہاں میری تفتیش ہو رہی ہے اور اس کیس کے اندر میں ایک اور اب ان کو خود بے گناہ ثابت کرنا ہے. دیکھیں میں انہوں نے اپنے آپ پیش کیا ہے کتنے تمام قانونی جو تحفظات تھے اس کے باوجود انہوں نے کہا میں اپنی کوئی استثناء کلیم نہیں کروں, انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. فورم میں دیکھیں بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے, میں مکمل کروں گا, آپ جو مرضی بولیے گا. یہ بات بھی اٹھ چکی ہے وہاں پہ, استثناء وزیر اعظم کو حاصل ہی نہیں تھا اس کیس کے اندر. یہ پوری تفصیلی بحث کورٹ کے اندر ہو چکی ہے یہاں پر. بٹ اب آپ آ جائیں جے آئی ٹی کے اوپر. اور آپ کے تحفظات, ہم نے کیا تحفظات دیا ابھی میں دوبارہ دوہرا, آپ نے کہا تھا بائیک آؤٹ کریں گے اگر کوئی انویسٹیگیشن. میں دوبارہ آپ کو تحفظات بتا دیتا ہوں ہمارے کیا تھے. ہم نے کہا کہ جناب ہمارے خیال میں تو جس طریقے سے 2 جج صاحبان نے کہا تھا ہمارا بھی یہی خیال تھا, ثبوت پیش کیے جا چکے ہیں, فیصلہ دے دیا جانا چاہیے تھا اور وزیر اعظم کو ڈی نوٹیفائی کر دینا چاہیے تھا. جے آئی ٹی بنانے کی ابھی ضرورت نہیں تھی. سنتے رہے میری بات. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ جناب وزیر اعظم بیٹھے ہیں اپنی کرسی پہ, تمام ماتحت ادارے جو ہیں وہ انہی کے اپوائنٹ کیے ہوئے لوگ چلا رہے ہیں, یہ آزادانہ طریقے سے کام کر کیسے سکے گی جے آئی ٹی. یہ تمام تحفظات رکھتے ہوئے ہم نے کہا لیکن اب آپ کے تحفظات دور ہو گئے. نہیں سن لیں, وہی تو میں بول رہا ہوں. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو وہی تو مکمل تو مجھے کرنے دیں. آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی پہ ہماری تحفظات جے آئی ٹی کے ممبران پہ نہیں تھی, ہمیں سپریم کورٹ کے ججز کی نیت پہ نہیں تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس کی تفتیش کروانے جا رہے ہیں وہ ان اداروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے,
اتنے ہفتے کی جے آئی ٹی چلنے کے بعد جے آئی ٹی کیا کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ کا بینچ کیا کہہ رہا ہے, جو تحفظات جن کا ہم نے اظہار کیا تھا آج وہ کنفرم کر رہے ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو خدشات اور تحفظات تھے وہ پورے ہو گئے, یعنی حکومت انفلوئنس کر رہی ہے. انہوں نے اگزامپل دی کہ حجازی صاحب بھی دوست ہیں ڈار صاحب کے بچپن کے, اس کی وجہ سے وہ ایف بی آر ریکارڈ نہیں دے رہا ہے ایس ای سی پی کے حوالے سے. 2 سال سے فورن فنڈنگ میں ان سے جواب نہیں بن سکا, ٹھیک ہے, اور ابھی یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. اینڈ دیو گاٹن اوے ود اٹ. اور 3-2 کی بات ہوئی نا جی, جس الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا, جب ایک عمران خان صاحب کو ریفرنس کیا, اس الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا تھا 3-2. اس وقت انہوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی, وہ بھی 3-2 کا فیصلہ. 2 نے کہا تھا نہیں یہ کیس بنتا ہے جناب علی, لیکن انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. تو دیکھیے, ایز اے سیڈ, الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ جے آئی ٹی کے معاملات کو شفاف بنائیں, اور اس کو جو ابھی تک نہیں بن رہے جی اس کے بارے میں تحفظات ہیں, اور اگر آپ چاہتی ہیں میں بتا دیتا ہوں. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ بینچ 2 مئی کو بنتا ہے, 26 اور 27 اپریل کو واٹس ایپ کالز کیسے ہو گئے اور کس کے کہنے پر؟ اس کے اوپر تو انہوں نے انکوائری, اس کے اوپر تو خیر انہوں نے سیٹل کر دیا اس کو, لیکن انکوائری انہوں نے سیٹل بڑا سمپلی سیٹل اس کو اس طرح کیا کورٹ وہ تو کل جب کورٹ قابل احترام ہے. انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا, لیکن ہمارا تحفظات یہ ہیں کہ 26 اور 27 اپریل کو تو کوئی ہم تھا ہی نہیں. there was no bench who could order. نہیں نا, جب 20 اپریل کو فیصلہ آیا تو بنچ تحلیل ہو گیا, جو 5 ممبر بینچ تھا, اور جو 3 ممبر امپلیمنٹیشن بینچ ہے وہ 2 مئی کو بنتا ہے, 12 دن بعد. اس دوران there is no bench who could order the registrar کے جی اب انہوں نے کہا جی ہم نے کہا کس کے آرڈر سے پھر یہ ہوا ہوگا؟ میں نہیں جانتا نا جی, یہ اسی لیے تو کوسچنز ریز آپ کے بہت سے لیڈرز کہہ رہے ہیں انٹچیبلز, وہ تصویر والے معاملے پہ بھی وہ کون کس دوسرا بات ہے کہ تصویر لیک ہوئی, جے آئی ٹی نے کہا کہ ہم نے 5 جون کو تصویر لیک ہوئی, ہم نے اسی دن تفتیش کی, 6 جون کو ہم نے اس کو کر کے تو ہم نے وہ بندہ واپس بھیج دیا. یہ نہیں بتایا وہ کون تھا, کس ڈپارٹمنٹ کا تھا, اس کے خلاف کیا تفتیش ہوئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ 7 جون کو پیشی تھی تصویر والے واقعے. اس دن نہ ہی جے آئی ٹی کے ممبران وہاں موجود تھے, انہوں نے نہیں بتایا کہ جناب ہم تو کل تفتیش کر کے ختم بھی کر چکے ہیں, اس بندے کو نکال چکے ہیں. ہمیں ڈاک میں رکھا. سپریم کورٹ نے بھی نہیں کہا, وہاں بھی جج صاحب کہہ سکتے تھے کہ یہ تو معاملہ کل ریزالو. اس پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ آنے سے پہلے اس کو برطرف کیسے کر دیا, انکوائری کیسے شروع ہو گئی, اور اگر جے آئی ٹی کروا رہی ہے, جے آئی ٹی کے باتوں کو ہم نے صحیفہ ماننا ہے نا, تو پھر یہ تو ماننا پڑے گا. نہیں بالکل نہیں, ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ میڈیا کو دونوں طرف سے, آپ بھی میڈیا کو ملائن کر رہے ہیں, ادھر سے بھی بائیکاٹس کی بات ہو رہی ہے. یہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہ کنٹروورشل کریں, باقی تو سب ٹھیک ہے, پھر اب اگر باقی تو کام عدالت کر رہی ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ کو صحیفہ ماننا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہونا چاہیے. کوسچن یہ کہ جب وہ خود لکھ رہے ہیں, ایگزیکٹ الفاظ ہے انالیسس آف ٹیکنیکل مینز شو, آگے انہوں نے کہا جی طارق شفیع صاحب نے کالز کی ہیں, طارق شفیع صاحب وہاں گئے ہیں. اب وہ کون سے ٹیکنیکل مینز ہیں, وٹ کائنڈ آف مینز ڈڈ دے ہیو ٹو سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ طارق شفیع نے کس کو کال کیا. فون ٹیپنگ کی جو بات کی ہے آپ نے, اٹارنی نے جواب میں لکھا ہے کہ انتہائی احتیاط سے انالیسس آف ٹیکنیکل مینز کا لفظ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں ہے, غالباً پیراگراف 6 ہے, ٹھیک ہے. اب ایشوز تو ریز ہوتے ہیں, ان سارے ایشو آپ کے تحفظات آپ نے بتا دیے کہ کوئی اور ہے جو کہ پیچھے پسے پردہ ہے, جس پہ پرائم منسٹر نے کہا کٹ پتلیاں جو ہے وہ. ایک بات کروں گا, اچھا میں ایک بات, میرا سب سے بڑا جو تحفظ ہے نا جے آئی ٹی, ایک ذاتی طور پہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے, کہ آئین کا ایک شق ہے 13B, وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا شہری جس کے اوپر کوئی بھی الزام ہو, اس کو اپنے خلاف بیان دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. It is a fundamental right against self-incrimination. آپ چیلنج کر دیجئے گا, یہ تو قانون نے آپ کا رستہ تو نہیں روکا نا کہیں پہ بھی, ابھی تک تو کوئی نہیں روکا. میں صرف ایک بات کہوں, ہم جو پرائم منسٹر کو وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں, ہم نے انہیں بہت دفعہ یہ بات کی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کوئی قانون, ایک چھوٹی انہوں نے کہا جی احتساب ہو رہا ہے, ہونے دیں, لیکن بہرحال دیکھیں میں ایک بار بار کی جاتی, میں then I will let you go. یہ کہنا کہ پاکستان کے ادارے کام نہیں کر رہے, یہ بہانہ نہیں بنایا جا سکتا کہ اس کی آڑ میں آپ پاکستانی شہریوں کے حقوق سلب کرنا شروع کریں.
ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات کی چیمہ صاحب نے کہ جی سارا ایشو یہ ہے کہ حسین نواز اور حسن نواز پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں, اس کا مطلب ان کے حقوق سلب کر لیں, وہ پاکستان کے شہری نہیں. اچھا, ان کے اوپر 13B کا اطلاق نہیں ہوتا. انٹرسٹنگ ہے, آپ نے جتنے ریزرویشنز خرم صاحب نے دیے ہیں یہ سارے کسی پس پردہ اس کے پیچھے جاتے ہیں, بلکہ پس پردے کیا حکومت نے لکھ دیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور کون کرتا ہے, جے آئی ٹی. تو سر جے آئی ٹی یہ دیکھیں نا, اب جے آئی ٹی کو آپ نے ملائن کر دیا ہے تو اس کے اوپر کیا الزام لگا دیے حکومت نے؟ میں نے کوئی الزام نہیں, میں نے آپ کے سامنے صرف اٹارنی جنرل نے, سر اٹارنی جنرل نے اپنا جواب جمع کرایا جے آئی ٹی کے اوپر, اس I have limited myself to dates, facts and exact words of GIT. ٹھیک, وہ یہ جو آج انہوں نے کہا کہ آپ بتا دیں کہ کس آدمی نے یہ کہا تھا, تصویر لیک کی تھی, اس کا نام کیوں نہیں بتا دیتے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو ریزرویشنز ہیں کتنے جینیئن ہیں اور کیا حکومت ان کے پیچھے آڑ لے کے کوئی واقعی سیاسی شہادت کی طرف بڑھ رہی ہے یا سیاسی شہادت ملے گی یا نہیں ملے گی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسد صاحب آپ نے ریزرویشن سنے, لیکن عمر آج بھی عدالت نے کہا ہے کہ بتا دیں آپ تصویر لیک کرنے کس نے کی, کیوں کی, اور اس پہ آپ اس میں جے آئی ٹی کے سربراہ نے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹ ہے اور ہم کوئی وعدہ نہیں انہوں نے کیا آج بھی کہ ہم کریں گے نہیں کریں گے. کیا قباحت ہے, اور جو یہ ریزرویشنز ہیں یہ تو کسی تیسرے ہاتھ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور یہ کھل کے کچھ باتیں کہہ بھی چکے ہیں ان کے کچھ لوگ اور کچھ نہیں بھی کھل کے کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے ٹکراؤ؟ دیکھیں, میں یعنی ایک پاناما پیپرز کے حوالے سے یا ان کا کیا موقف ہے, میں بہت سارے چیزوں پہ ان کو شریف خاندان کو یا ان کے جو آگے ترجمان بھی ہیں میں ان کو کنفرنٹ کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے, جے آئی ٹی پہ میرے بھی تحفظات ہیں. اچھا, ہاں, یعنی کہ مجھے ان کی بہت ساری ریزرویشنز میں جو ہے یعنی وہ وزن نظر آتا ہے. دیکھیں, اس میں میں ایک ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی کہ اگر جے آئی ٹی آپ جنگ گروپ کے نمائندے کے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی یہ بات کر رہے ہیں, ایز اے جرنلسٹ بات کر رہے ہیں. میں اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہوں. میرا سٹیک یہ ہے کہ میرا ایک یہ ڈریم ہے کہ کاش یہ کیس جو ہے یہ کسی اپنے منطقی انجام کو پہنچے, آئیڈیل کیس میں. صحیح بات کہ یعنی کہ کم از کم ہم ایک کو مثال سیٹ کر سکیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں جی آئی ٹی چیزوں کو چلا رہی ہے, میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی. وہ ٹاک شوز کی چیزیں اور کہ آپ جو بھی فیصلہ کر لیں, یعنی کہ وہ یہ چیزیں اس طرح سے متنازع ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن, ٹھیک ہے. اب جی آئی ٹی کے الزامات کیا ہوتے ہیں, ایک تو یہ جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں, اس کے علاوہ الزامات کیا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو سمن بھیجا اور انہوں نے لیک کر دیے. یہ کوئی الزام ہے لگانے والا کہ بھائی لیک کر دیا, یعنی کہ آپ نے مجھے سمن بھیجا ہے جی کہ آپ آ جائیں, تو میں نے کسی کو اگر فرض کیا کہ آپ میں کسی کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے, تو یہ کوئی آپ چارج, یہ کوئی چارج ہے جو آپ لگا رہے ہیں. اچھا, دوسرا اے جی وہ ادھر جا کے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ چھپ جائے گا اگلے دن اور یہ سپریم کورٹ کو پیش ہوگا, یہ پہلے بھی آپ نہیں وہ ہوگا, لیکن جو بھی آ چکی ہیں چیزیں, پھر یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کسی سے انفلوئنس نہیں. اور اس میں چیمہ صاحب ایک لطیفے کی بات ہے, پاکستان میں سمن کی روایت ہے کہ گھر نہ ہونا تو دیوار پہ چسپاں کر جاتے ہیں سمن. اچھا, مجھے یاد ہونا کہ اس میں کوئی ریزننگ لگا. میں یہ کہتا ہوں کہ جے آئی ٹی کو جتنا کنٹروورسی سے دور رہنا ان کو رہنا چاہیے. اچھا, دوسرا الزام کہ جی یہ ادھر جو ہے نا گواہوں کی ٹیوٹرنگ ہوتی ہے, جدھر یہ ٹیکنیکل مینز کے ذریعے انہوں نے جو ہے کہ بڑا ایک وہ اسکینڈل نکالا ہے. بھئی اگر ہم کوئی 4 لوگ ایک کیس میں قابو آئے ہوں تو کیا ہم آپس میں کنسلٹ بھی نہیں کریں گے کہ ادھر جا کے جواب کیا دینا ہے, اور کیس بھی اتنا بڑا. اب میں بالکل, جو ایک ان کا جو ایک الزام ہے نا جس میں زیادہ ایک جو سالڈ ہے وہ ہے ٹیمپرنگ والا, ایس سی سی پی ریکارڈ ٹیمپرنگ والا جے آئی ٹی کا جو الزام, اور انہوں نے ثبوت بھی دیے, ثبوت بھی دیے. وہ بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 میں ہوئی ہے. 2013 میں تو یعنی ایک تو یہ ہونی چاہیے جس نے بھی کی, یہ اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں جب ان کی گورنمنٹ نہیں تھی, وہ پیپلز پارٹی کی, لیکن جس نے بھی کی یعنی کہ انفلوئنشل تو یہ تھے نا اس ٹائم. ٹھیک. اچھا اسد عمر صاحب, اب آپ نے گفتگو سنی جو کہ وزن کچھ باتوں میں ہے بھی حکومت کے جے آئی ٹی کے حوالے سے اور کچھ میں نہیں بھی ہے. آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ جو پری مائنڈ سیٹ کی بات کی جا رہی ہے, پی ایم ایل این فائدہ اٹھائے گی صورتحال کا کہ
ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مستقل یہ بات ریپیٹڈلی یہ ہو رہی ہے اب ٹیلی ویژن کے اوپر. پہلی بات تو جی میں جے آئی ٹی کا اسپوکس پرسن ہوں نہیں, بالکل کوئی بھی نہیں. ہم جے آئی ٹی اگر کوئی ایسا طریقہ کار استعمال کر رہی ہے جو لوگوں کو اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے تو ضرور جے آئی ٹی سے پوچھیں, ان کو مشورہ دیں, جے آئی ٹی اس کا جواب دے گی. اسی لیے ہم نے یہ, اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ اوپن ہونی چاہیے ہیئرنگ. اگر وہ ٹی وی پہ چل رہی ہوتی تو وہ تصویر لیک والی بات نہ ہوتی. جس طریقے سے عمر کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک چیز جو جے آئی ٹی نے جو ایکیوز کیا ہے کہ جی سمنز لیک ہو گیا, تو وہ کیا لیک ہو, یہ کیا تصویر کا تماشا کیا بنایا ہوا ہے, کیا تھا اس تصویر کے اندر؟ اچھا بھلا ایک معزز آدمی ایک معزز طریقے سے بیٹھا ہوا تھا کمرے کے اندر, کہہ رہی ہے کہ کیوں لیک ہوئی. وہی تو میں بول رہا نا, کیا یہ اس کو بولتے ہیں ایک بات کا بتنگڑ بنانا, جس کو جو محاورہ ہے نا, یہ وہ والی بات ہے کہ اس میں کیا پتہ چلا آپ کو. میں بتاؤں گا کیا ضرور بتائیے گا. لیکن ہم نے تو یہ درخواست دی تھی کہ بھائی اسی لیے ہم کہہ رہے تھے لائیو چلو, جس طریقے سے وہ قومی آتا ہے, وہ اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, سینیٹر سوال پوچھتے ہیں, سیدھا لائیو جاتا ہے, سارا دیکھتا ہے, کچھ کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم تو انہوں نے فنڈنگ والا ایک بات کی ہے, اس کا ضرور جواب دیجئے کہ فنڈنگ جو غیر ملکی فنڈنگ کا کیس ہے اس کے اندر آپ کا رویہ حکومت پہ جو الزام ہے اس سے مختلف نہیں ہے, اس کا جواب نہیں ہے. جیسے الیکشن کمیشن کے اندر ابھی تک جواب اس کا داخل نہیں ہوا فنڈنگ, یہ اس کا ضرور جواب دیجئے کیونکہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے. جی میں ضرور دیتا ہوں. میں صرف اگر پہلے یہ مکمل کر لوں, جو آپ کا سوال تھا, جو پہلا اوریجنل سوال تھا, میں اس کا جواب دے دوں, پھر میں اس کا بھی دے دیتا ہوں. یہ جو میڈیا ٹرائل کروایا جا رہا ہے نا, وہ 4 میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں, وہ باہر نکل کے, آج تو ماشاءاللہ سنا ہے 45 منٹ بولی ہماری نوجوان انفارمیشن منسٹر. ایک اتنا سٹرونگ تاثر کریٹ کیا گیا ہے جیسے کوئی بہت بڑی سازش کے تحت یہ جے آئی ٹی بنی. پھر دوبارہ یاد دلاتا ہوں, وزیر اعظم خود بذات خود مٹھائیاں کھا رہے تھے, اتنی خوشی تھی اس جے آئی ٹی کے بننے کی. تو یہ سازش جو ہے, اس کی جو الہام ہوا, یہ کب ہوا, یہ ہم بھی ذرا پتہ کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل نظر یہ آ رہا ہے کہ حقائق, کیونکہ میاں صاحب نے تو خود آ کے باہر بول دیا. انہوں نے جس طریقے سے میں نے اس دن ٹویٹ کیا تھا کہ میاں صاحب کا سادہ سا جواب جو انہوں نے دیا ہے جے آئی ٹی کو, وہ یہ ہے منی ٹریل نہیں تھا. انہوں نے کہہ دیا بھائی میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں سپریم کورٹ میں دے چکا ہوں. اگر سپریم کورٹ میں جو دیا ہوتا اس سے مطمئن ہوتے ججز, تو جے آئی ٹی کیوں بنتی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک دوبارہ سے تاثر کریٹ کیا جائے کہ بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے خلاف بھی اور میاں صاحب جمہوریت کے خلاف بھی. ادارے اس میں فوجی انوالوڈ ہیں, آئی ایس آئی والے تصویریں لیک کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کے ہاؤس ٹیپ کر رہے ہیں اور جمہوریت کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. مختصر جواب اس پہ مجھے چاہیے ہوگا, ٹائم ختم دیکھیں نا جی, جو بات انالیسس آف ٹیکنیکل مینز ہے وہ میں نے نہیں کی, وہ جے آئی ٹی نے خود کی ہے. They are responsible for it. They have to answer for it. I don't have to answer for it. دوسری بات یہ تو آپ کے اٹرنی کو عدالت میں کہنی چاہیے نا. جس بات کو بتنگڑ کہہ رہے ہیں نا جی میرے بھائی, آخر پاکستان میں کوئی تعزیرات کا قانون ہے نا 161, یہ وہی قانون ہے جس کو سپریم کورٹ نے پھر الٹیمیٹلی کوٹ کیا کہ بتنگڑ اس بات پہ بنتا ہے کہ جس کی انویسٹیگیشن ہو اس سے آپ دستخط بھی نہیں کروا سکتے اس کے سیول رائٹس میں, کہ آپ اسے دستخط بھی نہیں کروا سکتے. ویڈیو ریکارڈنگ تو بہت دور کی بات ہے. آپ اس کو انتقام لیکن ویڈیو ریکارڈنگ پہ تو انہوں نے خرم انہوں نے فیصلہ دیا ہے, ویڈیو ریکارڈنگ الاؤ کی ہے. انہوں نے کیا فیصلہ, انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف ٹرانسکرپٹ کی درستگی کے لیے, یہ ایویڈنس نہیں ہے. نہیں مگر ثبوت, آپ وہ جب ثبوت نہیں ہے تو ریکارڈنگ, انہوں نے ثبوت نہیں ہے, آپ کو یہ خدشہ ہے کہ الیکشن کے اوپر کہیں یہ لیک نہ ہو جائے. ہمیں خدشہ ہے, لیکن آج تک اس سے پہلے میں واضح کر دوں, سوائے ٹیررزم کے کیسز میں ویڈیو ریکارڈنگ پاکستان میں آپ نے ڈاکٹر عاصم کی کیوں الاؤڈ کی, آپ نے سہولت مرزا کی کیوں, جس وقت ان کے اوپر اس کو جوڑا نا حالانکہ ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. ٹیررزم کے کیسز تھے. جو اہم بات ہے وہ یہ دیکھیں, معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. میں پھر کہوں گا کہ جو کہتے ہیں نا الہام تبھی ہوا کہ 20 اپریل کو تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ 26 اپریل کو واٹس ایپ کالیں ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمارا تو خیال تھا کہ سپریم کورٹ پہ اعتماد تھا ہے کہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے طور پہ وہ پاکستان کے قوانین کے تحت انویسٹیگیشن کرائیں گے. جب ہمیں وہ قوانین کے تحت ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی تو ہمارے تحفظات ہیں. مجھے پتا بہت کم ہو گیا, لیکن ایک سوال ضرور پوچھ لیں, کون کر رہی ہے سازش؟ یہ جواب کون دے گا؟ یہ سپریم کورٹ کا آپ انتظار کر رہے ہیں. سپریم کورٹ اگر رپورٹ پبلک کر دے اور جے آئی ٹی کو اچھا, جن کے لیے 3 سال سے, جن لوگوں نے کسے 3 سال سے جن کی انگلی کا آپ انتظار کر رہے ہیں, وہ کون ہے؟ نام لینا سر, آپ لیں گے. نہیں وہ تو امپائر کی انگلی تو پھر وہ دوسری طرف دی جاتی ہے نا, ادھر ہی ابھی تک آپ کو شبہ ہے کہ وہیں سے. نہیں ہم تو, اب تو انتظامیہ بدل گئی ہے. نہیں انتظامیہ ماشاءاللہ بدل
का मुहासरा खत्म नहीं हुआ। मेरी सदा आपके नाज़रीन बहुत से शुक्रिया। कि Thank अहमद you. फराज जमहूरी की नज़म हुकूमत फिर का पढ़ें। इंतजामिया मार्शल लॉ बदल गई। जी जी जी, फराज की बहुत नज़म बहुत फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद फराज की नज़म किसी वक्त सुनाएंगे आपको, बहुत अहम हवाला जाते जाते खुर्रम साहब ने दिया है, लेकिन इनका इशारा जिनकी तरफ है उनका नाम कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं ले सकती। इस अदालत के ऊपर सबको एतमाद है, अभी तक है, और ये एतमाद किस तरह से आगे जाके देखना होगा, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए हम सबको। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।